रियाकारी से दूसरों को मुजरिम ठहराना। जब हम अपने साथी ईमानदारों की ज़िंदगी में मौजूद गुनाह की वजह से उनका सामना करते हैं तो हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम पहले अपनी ज़िंदगी में इस गुनाह से निमट लें। मैं हूँ मिशेल। इस असूल में काबिल गौर लफ्ज़ साथी ईमानदार है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के वसीला से उन लोगों से मुखातिब है जो ईमानदार हैं, वो जो खुदा पर और यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। जब यीशु पहाड़ी वाज पेश कर रहा था तो उसने इस असूल की तस्दीक की, और ये वो है जो उन लोगों को तालीम दे रहा था जिन्हें उसने अपने रसूल होने के लिए चुना था। हम नहीं जानते कि इस मौका पर कितने लोग चुने गए थे, मगर हम जानते हैं कि वहाँ पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना मौजूद थे, और वो उनको तालीम दे रहा था जो फरीसियों की ज़िंदगी के बरअक्स थी। और यीशु ने मत्ती 5 बाब उसकी 3 से 7 आयत में जो कहा, मैंने उसे रियाकारी से चुना, तो क्यों अपने भाइयों की आंख की तिनके को देखता और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता। अब ये दिलचस्प मुबालगा राय थी। उसने इसको बढ़ा चढ़ा कर कहा, असल में ये मज़ाक़ खेज़ है। मुझे यकीन है अगर इससे उनके दिल पर चोट नहीं लगी होगी तो वो हंसे होंगे। यीशु ने जो कहना था उसे हमारे अल्फाज से समझा रहा था, यानी तुम अपने भाई की आंख में तिनके को क्यों देखते हो जबकि तुम्हारी अपनी आंख में पूरा दरख्त है। ये कुछ बढ़ा कर कहा गया, मगर इससे यीशु के कहने का वो मकसद वाज़िया हो जाता है जो वो रियाकारी के बारे में समझा रहा था। और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर ये कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। यीशु बहुत वाज़िया तौर पर बात करता है जो कुछ सख्त है। रियाकार, रियाकार, दूसरे अल्फाज में उसने अपने अल्फाज अक्सर इस्तेमाल किए। ये फरीसियों के लिए था। उसका मतलब था तुम कहते कुछ और करते कुछ हो और तुम्हारी ज़िंदगी इसके बरअक्स है। ये रियाकारी है। इसलिए उसने कहा, ए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तू शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर वहाँ उस पहाड़ पर उन शागिर्दों के अलावा भी कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो रियाकार हो। मैं यीशु से नज़रें ना मिला पाती जब वो कह रहा था, अब पहले अपनी आंख में से तू शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तू तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। यीशु ऐसा कर सकता था। याद रखें, वो मुकम्मल खुदा और इंसान था। वो लोगों के दिलों से वाकिफ़ था। ऐसे वाक़यात भी हैं जहां वो लोगों से बराह रास्त कह देता था जो भी उनके दिल में होता था, यानी किसी के बारे में राय कायम करने के मुतल्लिक बहुत ज़बरदस्त बयान है। जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ, फरीसियों और फ़कीहों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुनाह रियाकारी थी। इसलिए यीशु एक बार फिर इस पर बात करता है। दरअसल वो फ़कीही, फरीसी और मजहबी रहनुमाओं के गुनाह से बेनकाब करना चाहता था, क्योंकि वो हर चीज़ में रियाकारी से काम लेते थे। वो अपने चुने हुए आदमियों को ये सिखाना चाहता था ताकि वो अपनी ज़िंदगी में रियाकार ना बने। वैसे भी उन्हें ये सिखाने की वाकई बहुत ज़रूरत थी। बाद में हम देखेंगे कि याकूब और यूहन्ना जो वहाँ बैठे थे, उनके इरादे भी वो नहीं थे जो खुदा उनसे चाहता था। हम याकूब और यूहन्ना के बारे में बाद में देखेंगे, जिन्हें बाद में यीशु ने गर्ज के बेटे कहा। तो यीशु उन आदमियों को ऐसा बनाना चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी इस तौर से जिए जो फ़कीहों और फरीसियों के बरअक्स हो। अब उन्हें ये सबक सिखाने की ज़रूरत थी। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अपनी ज़मीनी खिदमत के आखिरी हिस्सा में यीशु ने गलील का इलाका छोड़ दिया और वो यरूशलेम को चला गया। वहाँ उस जन्म के अंधे आदमी का वाक़या रूनुमा हुआ। वहाँ वो फ़कीहों और फरीसियों के साथ था, ख़ास तौर पर फरीसी। यीशु ने कुछ ऐसा बयान दिया कि वो आग बगोला हो गए। उसने कहा कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो, मैं हूँ। वो जानते थे कि वो खुदा होने का दावा कर रहा है क्योंकि उसने मैं हूँ वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया, यानी वो कह रहा था कि वो अव्वल और आखिर है। ये वही अल्फाज थे जो खुदा ने मूसा से कहे जब वो उससे हम कलाम हुआ। मूसा ने कहा, मैं इसराइल की कौम जो मिस्र में है उनसे क्या कहूँ कि मुझे किसने भेजा है। खुदा ने कहा, उनसे कहना मैं हूँ ने भेजा। यीशु बार बार कह रहा था, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, और वो जानते थे। बस फ़कीहों और फरीसियों ने उसे मारने को पत्थर उठाए। मगर यूहन्ना 9 बाब में पढ़ते हैं, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। वो यरूशलेम से कुछ मुसाफत पर था। वो वहाँ से चला गया
اور پھر کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں ہوا۔ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، جہاں لکھا ہوا ہے شاگرد، یہ ان 12 رسولوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ میں نے اس واقعے کو پھر سے پڑھا، میں نے یہ پہلے بھی بہت بار پڑھا ہے اور پھر اس پر تعلیم دی۔ میں نے کچھ ایسا دیکھا جس پر میں نے پہلے کبھی غور نہیں کیا۔ یہ سوال بہت ہی فیصلہ کن ہے۔ اس بارے میں سوچیں، اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا یہ جو اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ اب کیا ہوا کہ یسوع نے اسے شفا دی اور اسے واپس یروشلیم میں بھیج دیا۔ اس کا فریسیوں سے سامنا ہوا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مجھے شفا دی۔ انہوں نے اس سے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا، کیونکہ جب وہ واپس آیا تو یسوع وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، وہ نبی ہے۔ انہیں یہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا اور کہا، ہمیں یقین نہیں کہ تو اندھا تھا۔ انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے پوچھا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا بیٹا ہے، وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے ایسا کہا، کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیا تم پھر سے سننا چاہتے ہو؟ انہیں وہ جواب پسند نہیں آیا۔ اب وہ شخص اس سے تنگ آ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کچھ پریشان بھی ہو گیا ہوگا، کیونکہ وہ اس کا یقین نہیں کر رہے تھے، اور اس نے کہا کہ اس شخص کی وجہ سے میں اب بینا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا تھا، کیونکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے وہ نہیں جانتے کہ وہ شخص کہاں سے تھا۔ انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا کہا کہ خدا کی تمجید کر، اور اس نابینا شخص نے جو اب بینا تھا کہا، اگر وہ واقعی ایسا کر سکتا ہے اور تم نہیں جانتے وہ کہاں ہے اور کہاں سے آیا، اور انہیں یہ نہیں پسند آیا اور وہ اسے برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے اسے ہیکل سے باہر نکال دیا اور وہیں یسوع سے ملا۔ اب غور کریں، یہ سوچ کہاں سے آئی ہوگی کہ یہ گناہ کی وجہ سے اندھا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ فریسیوں نے اسے کیا جواب دیا۔ یوحنا 9 باب اس کی 34 آیت میں انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو بالکل گناہ میں پیدا ہوا تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ اب یہ تعلیم کہاں سے آئی تھی کہ جسمانی بیماریوں کا تعلق انسان کی زندگی میں موجود گناہوں سے ہے؟ اب ہم جانتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور سب نے ایک دن مرنا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس کی زندگی میں گناہ ہے۔ یہ اس کی عدالت کرنے جیسا تھا، اسی لیے شاگرد بھی یہی سوال کر رہے تھے۔ اب یسوع اس سوچ کو درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ خدا کے ساتھ تعلق کی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ رسولوں کو یہ سکھانے کی بہت ضرورت تھی۔ اب اس کو غلط طرح سے مت لیجیے گا۔ یسوع ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بطور ایماندار ہمیں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ پالوس رومیو کے نام خط میں لکھتا ہے، اور اے میرے بھائیوں، میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور۔ دلچسپ ہے، وہ کہتا ہے میرے بھائیوں، یہ بھائیوں اور بہنوں سب کے لیے ہے۔ میں خود بھی تمہارے نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم ایک نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بڑے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو۔ اب یہاں لفظ نصیحت قابل غور ہے۔ اس سے مراد صرف تعلیم دینا ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب ایک دوسرے کو تنبیہ کرنا بھی ہے۔ ہم سب کو اس کی ضرورت رہتی ہے۔ پولس یوں کہتا ہے کہ کسی کو تنبیہ کرنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں اس گناہ سے نمٹنا چاہیے، تبھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب اسی باب میں آگے پڑھیں تو آپ ایسا کرنے کے معیار کو جان لیں گے۔ میں اسے پھر سے پڑھتی ہوں۔ اور اے میرے بھائیوں،
میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو۔ دیکھیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا بہت ہی ضروری ہے اگر ہم واقعی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے مسیحی ایماندار کو ایمان سے ہٹتا ہوا یا خدا کی مرضی کے برعکس چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنی محبت میں سب سے اچھا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ خدا کی مرضی پر چلنے میں ان کی مدد کریں۔ مگر ایسا کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی پر بھی نظر رکھنی ہے، مطلب اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم خود بھی خدا کی مرضی پر چلیں۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ مکمل طور پر نہیں کر سکتا، مگر پالوس نے کہا کہ ہم نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہوئے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں ایک باہمی نصیحت کے بارے میں ایک بیان ملتا ہے۔ تو یسوع مسیح دراصل یہ کہہ رہا تھا اس سے پہلے کہ تم اپنے بھائی کی زندگی سے چھوٹے گناہ کو نکالو، اپنی زندگی سے بڑے گناہوں کو نکالو تاکہ تم بہتر طور پر فیصلہ کر سکو اور ریاکار نہ بنو۔ تو پالوس یہاں کیا کہہ رہا تھا؟ یہ اصل میں وہی پیغام تھا، کسی کی زندگی میں سے گناہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس قابل ہونا ہوگا، ہمیں خود خدا کی مرضی پر چلنا ہوگا تاکہ ہم کسی ایسے کی مدد کر سکیں جو خدا کی مرضی پر نہیں چل رہا۔ اور یہ خدا کی مرضی ہے اور اس کی محبت کا ثبوت ہے جو ہم کسی سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ بہت ہی عملی سوال کی طرف لے جاتا ہے اور وہ یہ ہے، یسوع اور پالوس کی تعلیم آج ہماری زندگی پر کیسے لاگو ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر گناہ میں جکڑا ہوتا ہے۔ پالوس گلاطیوں کے نام خط میں اسے مزید گہرے طور پر بیان کرتا ہے، اور غور کریں وہ کیا کہتا ہے۔ اے بھائیو، اب یہ سب کے لیے ہے۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے، یہ گناہ ہے، گناہ میں جکڑے ہونا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک عادت ہو سکتی ہے۔ تو تم جو روحانی ہو، دلچسپ بات یہ ہے یہ ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں اسے بائبل کی حکمت عملی کہتی ہوں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو آزاد کرنے کے لیے ایک سے زیادہ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم جو روحانی ہو، گلاطیوں 5 باب میں پالوس نے روح کے پھلوں کو جسم کے کاموں کے برعکس بیان کیا ہے۔ وہ بس یہ کہہ رہا ہے تم مسیحی بہن بھائی جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہو، اس کو حلیم مزاجی سے بحال کرو۔ اس کا مطلب ہے واقعی حلیمی سے، اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑے۔ اور پھر وہ کہتا ہے تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ۔ کون سا بھار؟ گناہ کا بھار۔ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ کیا آپ نے دیکھا کیسے بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ ہم نصیحت کرنے کے ذریعے ایک دوسرے کی فکر کریں؟ مگر پالوس اور یسوع نے یہی تعلیم دی کہ کسی اور کی مدد کرنے کے لیے ہمیں خود اپنی زندگی میں خدا کی مرضی پر چلنے کو یقینی بنانا ہے۔ تو یہ رہا وہ اصول جو مجھے لگتا ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم اپنے ساتھی ایمانداروں کی زندگی میں موجود گناہ کی وجہ سے ان کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس گناہ سے نمٹ لیں۔